औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मौमन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश व खुर्रम होंगे और अपनी कामयाबी के लिए भरपूर कोशिशां होंगे। अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे, आमीन। हम जो स्टूडेंट्स इस वक्त आपकी साल अव्वल उर्दू की नई किताब के मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं और इस वक्त हम कर रहे हैं सबक नंबर 8 पाकिस्तानी ज़बानें और उनका बाहमी रिश्ता। इस हवाले से पहला लेक्चर हो चुका, अगर आपने नहीं सुना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अब दूसरे लेक्चर में हम इस सबक को कंप्लीट करेंगे। जी, हमने शुरू करना है दूसरे पेज से। मुसलमानों के दौर में इन ज़बानों के ज़ख़ीरा अल्फाज में बेहद इजाफा। इन ज़बानों की बात की जा रही है पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सूबों में बोली जाने वाली ज़बानें, पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोची, उन सब की बात हो रही है। तो मुसलमानों के दौर में यानी मुसलमान हुक्मरानों के दौर में इन ज़बानों के ज़ख़ीरा अल्फाज में बेहद इजाफा हुआ। देखिए, मैंने पहली वीडियो में भी आपको अर्ज़ किया था कि मुग़लों के आने से पहले हिंदुस्तान में एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, हर रियासत अलग थी, आज़ाद थी। तो जब रियासतें अलग अलग होती है ना, तो उनके फिर कवानीन भी अलग अलग होते हैं। लोगों का एक रियासत से दूसरी रियासत में आना जाना कम होता था, सहूलियात भी कम थी। लेकिन मुगलों ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट कायम की, एक मरकजी हुकूमत कायम की और पूरे मुल्क पर एक ही गवर्नमेंट थी। ठीक है जी, कवानीन भी यकसां थे। फिर मुख्तलिफ इलाकों, सूबों, रियासतों में सड़कों के जाल भी बिछाए गए, लोगों का आना जाना ज्यादा हुआ। जब मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोग मिले तो जाहिर है जब दो मुख्तलिफ ज़बानों के मिलने वाले लोग मिलेंगे तो वो एक दूसरे पर असरात डालेंगे भी और एक दूसरे से असरात कबूल भी करेंगे। तो यूं इन तमाम ज़बानों के ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकैबुलरी में बेहद इजाफा हुआ और इस्लामी असरात के तहत इनके बुनियादी मिजाज में नुमायां तब्दीलियां रूनमा हुई। ठीक है जी, जब नए नए अल्फाज आएंगे तो ज़ाहिर है फिर मिजाज में भी तब्दीली होती चली जाती है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हर 20 मील के बाद और हर 20 साल के बाद ज़बान में कहीं ना कहीं तगय्युर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मसलन हम जो पंजाबी लाहौर में बोलते हैं, तो आप देखिए जो इंडियन पंजाब में सिख बोलते हैं उनकी पंजाबी हमसे बहुत मुख्तलिफ है। वो हमारी जैसी पंजाबी नहीं बोलते, उनकी पंजाबी मुख्तलिफ है। और ऐसे ही जो पंजाबी हम बोलते हैं, इस लाहौर में भी आज से 20-40 साल पहले इस तरह पंजाबी नहीं बोली जाती थी और यही बात बाकी ज़बानों की भी है। ठीक है जी, और इस्लामी असरात के तहत इनके बुनियादी मिजाज में नुमायां तब्दीली हुई। पाकिस्तान में आप जानते हैं 97% से ज़्यादा लोगों का मज़हब इस्लाम है। लोग शोरी लाशोरी तौर पर मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यकीनन फिर ज़बान पर भी मज़हब के असरात आते हैं। पाकिस्तान की ज़बान बाहम गहरे रिश्ते में पैवस्त है। हमने पहली वीडियो में देखा कि यहाँ जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं उन सब का ताल्लुक हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान से। दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में से एक आर्याई ज़बान, जब वो हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान और आर्याई ज़बानों ने मिलकर एक नया ज़बानों का ख़ानदान बना, हिंद आर्याई ज़बानें। तो सारी ज़बानें वहीं से हैं, इन सब का बुनियादी माखज़ सोर्स मंबा एक ही है। इनकी माजी की तरह उनका हाल भी उन्हें एक दूसरे से वाबस्ता किए, माजी में भी और वक्त के साथ साथ जो लोगों का आपस में तामुल यानी इंटरेक्शन बढ़ता है तो फिर ज़बानों के असरात भी एक दूसरे पर पड़ते हैं। हम इलाकाई तौर पर सरहदी हो या पंजाबी, सिंधी हो या बलोच, लेकिन ये हकीकत है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। मैंने पहले वीडियो में भी अर्ज किया था, हमारी पहली पहचान ये है कि हम मुसलमान हैं, दूसरी पहचान ये है कि पाकिस्तानी है, तीसरी पहचान ये है कि अपने माँ बाप की औलाद है। इसके बाद हमें किसी और पहचान की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट लिखा हुआ है सरहदी, तो ये खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम है, जो अब खैबर पख्तूनख्वा के पीछे है। पहले इसका नाम था शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, सूबा सरहद। तो सारे मजमून पुराना है, तो ये खैबर पख्तूनख्वा को लिखा हुआ है सरहदी। आगे चले जी, रिश्ता
ہمارے تمام نسلی، علاقائی اور لسانی رشتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ کون سا رشتہ؟ پاکستانی ہونے کا۔ اب یہ نسل کا انحصار نہیں، میں پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پاکستانی ہوں، یہی کافی ہے۔ علاقائی، میں پنجاب سے ہوں، میں سندھ سے ہوں، میں بلوچستان سے ہوں، میں خیبر پختونخوا سے ہوں، نہیں، اتنا کافی ہے، میں پاکستان سے ہوں۔ لسانی رشتے، اپنی زبان، یعنی میری زبان بے شک پنجابی ہے، ایک سندھی کی زبان سندھی ہے، بلوچستان کا زبان بلوچی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں دوسری زبانوں کو کمتر سمجھیں۔ ساری زبانیں اپنی اپنی جگہ پر محترم ہیں۔ اس رشتے سے ہم پر واجب یعنی ہم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم پاکستان کی سبھی زبانوں کا احترام کریں، انہیں اپنی زبانیں سمجھیں اور انہیں ایک دوسرے سے قریب لانے میں کوشش کریں۔ ظاہر ہے یہ کوشش ہم زبان کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری زبان، قومی زبان اردو ہے۔ دیکھیں، جب مختلف علاقے کے لوگ ملیں گے، ایک دوسرے کی زبان سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اب دیکھیں، میں پنجابی ہوں، مجھے سندھی بالکل بھی نہیں آتی، ایک سندھی سے ملتا ہوں، اس کو پنجابی بالکل نہیں آتی، تو میں کیسے اس کی زبان سیکھوں گا؟ یہ وہ کیسے میری زبان سیکھے گا؟ یہ ہم آپس میں تبادلہ خیال کیسے کریں گے؟ مجھے اس کی زبان نہیں آتی، اسے میری زبان نہیں آتی، تو پھر ہمیں ایک تیسری زبان کی ضرورت پڑے گی، ایک ایسی تیسری زبان جو مجھے بھی آتی ہو، جو اس کو بھی آتی ہو، جو مشترکہ زبان ہو، اور وہ مشترکہ زبان کو ہی قومی زبان کہا جاتا ہے۔ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اردو پاکستان کے کسی بھی علاقے کی مادری زبان نہیں، مدر لینگویج نہیں ہے، اس کے باوجود اردو ہم سب کی زبان ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ مشترکہ زبان ہے جو پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ میں نے پورا پاکستان گھوما ہے، اور الحمدللہ پاکستان سے باہر بھی بہت سی جگہ دیکھی ہیں، پاکستان میں کم از کم مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنا اردو میں کہ میں اردو بولوں اور سمجھنا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ اچھا، ایون کہ سعودی عرب میں بھی آپ اردو بولتے ہیں، ہر شخص اردو جانتا ہے۔ آپ یو ای میں جاتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں، آپ اردو بولتے ہیں، ہر شخص اردو جانتا ہے، مجھے وہاں بھی کبھی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی زبانیں سیکھیں اور ایک قومی تہذیب کو فروغ دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری قومی زبان ہو جو اردو ہے۔ کسی بھی علاقے کی زبان نہ ہوتے ہوئے ہم سب کی زبان اردو، میٹھی زبان اردو ہی پاکستان کی واحد زبان ہے جو ہمارے کسی ایک علاقے کی زبان نہ ہوتے ہوئے، جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سبھی کی زبان ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں میں یکساں سمجھی، بولی، پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔ دیکھیں، سمجھنا بولنا اور ہے، پڑھنا لکھنا اور بات ہے۔ اردو سب لکھ بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، تمام علاقوں یعنی تمام چاروں صوبوں، اور اس میں آپ کا گلگت بلتستان بھی آ گیا، کشمیر بھی آ گیا، ہمارے 4 باقاعدہ صوبوں کے علاوہ۔ اس کے علمی و ادبی سرمایہ میں پاکستان کے ہر علاقے کے باشندوں نے مقدور بھر اضافہ کیا، مقدور بھر جہاں تک ہو سکا، کہتے ہیں نا، جس حد تک ممکن ہو۔ تو ان زبانوں کے فروغ میں، اب ہم اردو زبان کی بات کریں، مشترکہ زبان ہے نا، تو جب پنجابی نے اردو بولی تو اس نے اردو میں پنجابی کے الفاظ بھی تو شامل کر دیے ہوں گے نا۔ جب سندھی اردو بولے گا، سندھی کے الفاظ بھی ڈال دے گا اردو میں۔ جب بلوچی اردو بولے گا تو وہ اردو میں بلوچی کے الفاظ لے آئے گا۔ جب پختون بھائی اردو بولے گا تو پشتو کے الفاظ اردو میں لے آئے گا۔ تو چونکہ اردو سب کی مشترکہ زبان تھی، تو پھر اس سے کیا ہوا کہ اردو کا اپنا دامن بھی وسیع ہوتا گیا۔ اردو زبان میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے گئے۔ سب جانتے ہیں اردو کا معنی لشکری زبان ہے۔ مغلوں کا جو لشکر فوج ہوتی تھی، فوج میں تو ہر زبان بولنے والا موجود تھا نا۔ مغلوں کی فوج میں ہر علاقے کا ہر زبان بولنے والا موجود تھا، تو ان کے آپس میں ملنے جلنے سے، باہمی تعلقات سے ایک نئی زبان وجود میں آئی، اردو، جس کو ہم لشکری زبان کہتے تھے، اور پھر اس کو اردو مولا کہا گیا، اور پھر اب اردو کہا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ لہذا کوئی ایسا علاقہ نہیں اردو کے شاعر ادیب موجود نہ ہو۔ اردو کا شاعر ادیب آپ کو پنجاب میں بھی ملے گا، سندھ میں بھی ملے گا، خیبر پختونخوا میں ملے گا، بلوچستان میں ملے گا، گلگت بلتستان میں ملے گا، آزاد کشمیر میں بھی ملے گا۔ اس زبان کی ہمہ گیری کہتے ہیں وسعت کو، پھیلاؤ کو۔ ہمہ گیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ پاکستان کے ہر صوبے کا دعویٰ ہے کہ اردو اس کے ہاں پیدا ہوئی۔ پنجابی کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، اردو کا اوریجن پنجاب ہے۔ سندھی کہتے ہیں نہیں سندھ میں پیدا ہوئی، بلوچی کہتے ہیں نہیں اردو کا ماخذ بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ اردو زبان وہاں پیدا ہوئی۔ تو دیکھیں اس کا مطلب ہے ہم اردو سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہر بندہ انگلش میں کہتے ہیں اردو کو اون کر رہا ہے۔ اس ضمن میں ہمارے محققین نے بڑا قابل قدر کام کیا ہے۔ کس محققین نے؟ یعنی تمام ملک کے محققین نے اردو زبان کے والے سے کہ اردو زبان کا ہے، پنجابیوں نے کہا پنجاب کی ہے، سندھیوں نے کہا سندھ کی ہے، بلوچیوں نے کہا بلوچوں کی ہے، اور پشتونوں نے کہا کہ یہ ہماری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا اس کی وضاحت آگے دی گئی ہے کہ پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو، سرحد میں اردو، ابھی آپ کو بتایا خیبر پختونخوا کا پرانا نام سرحد میں اردو اور بلوچستان میں اردو کے عنوانات کے تحت متعدد کتابیں اور طویل مضامین تحریر ہوئے ہیں، جس سے اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح مقامی زبانوں کے اردو کے لسانی روابط پر خاصی مقامی زبانوں کے یہ کیا نہ تھا مقامی زبانوں کے اردو سے لسانی روابط پر خاصی تحقیق ہو چکی ہے۔ لسان زبان کو کہتے ہیں، لسانی روابط یعنی جو زبانوں کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں ان کو لسانی روابط کہا جاتا ہے۔ اب ذرا اس کی تفصیل بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ پنجاب کے رہنے والے دعویٰ کہتے ہیں کہ اردو کا تعلق پنجاب سے ہے۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق ان کا بھی، جن کو ہم بابائے اردو کہتے ہیں، وہ بھی سمجھتے تھے کہ اردو کا جنم پنجاب میں ہوا، لیکن حافظ محمود شیرانی نے اس پہ بہت تحقیق کی، بہت بڑے محقق ہیں، ان کی ایک پوری کتاب ہے پنجاب میں اردو، جس کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ اردو زبان کا جنم پنجاب میں۔ اب آتے ہیں سندھ میں اردو۔ سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے نقوش سلیمانی، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں اردو کا جنم سندھ میں ہوا، کیونکہ سب سے پہلے سندھ میں اسلام آیا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر نبی بخش بلوچ بھی لسانی محقق ہے، ان کی تحقیق سے بھی انہوں نے ثابت کیا کہ اردو کا جنم سندھ میں ہوا۔ سرحد میں اردو کی بات کریں تو ڈاکٹر سید فضل الرحمان صاحب کا نام سامنے آتا ہے، جنہوں نے مختلف دلائل و براہین سے ثابت کیا کہ اردو زبان کا تعلق صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ اور ایسے ہی ڈاکٹر عبدالغفور شاد صاحب ہیں، جنہوں نے ثابت کیا، اپنے طور پر ثابت کیا کہ اردو زبان کا تعلق صوبہ بلوچستان سے۔ تو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں تمام ہر صوبہ اردو کو اون کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، ایک انس کا اظہار ہوتا ہے کہ اردو سے یہ سب انس اور محبت کرتے ہیں۔ آگے چلیے جی، اردو ادب نے دیگر پاکستانی زبانوں کے ادب پر بھی اثرات ڈالے، کیونکہ اردو قومی زبان ہے، رابطے کی زبان ہے، سب بولتے سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے جب سندھی اردو بولے گا تو اردو کے اثرات سندھ پر جائیں گے، جب پنجابی اردو بولے گا تو اردو کے اثرات پنجابی پر بھی آئیں گے، جب پختون اردو بولے گا اردو کے اثرات پختون پر بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ان زبانوں کے جدید نثر و نظم میں اردو ادب سے خاصا استفادہ کیا گیا، یعنی جب علاقائی ادب تشکیل پا رہا ہے اور پاتا رہے گا تو اردو سے استفادہ کیا، یعنی اردو سے فائدہ اٹھایا، اردو سے الفاظ لیے، محاورے لیے، ضرب الامثال لیے، روایات لیے، اور گرامر کے بہت سے اصول بھی لیے۔ ساتھ ہی ان زبانوں کا ادب اردو ادب کو بھی متاثر کر ہے، یعنی جہاں اردو نے دیگر زبانوں پر اثرات ڈالے، بالکل اسی طرح دیگر زبانوں نے اردو پر بھی اثرات ڈالے۔ اس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ریسیپروکل ہوتے ہیں یہ معاملے۔ تو ظاہر ہے باقی زبانوں کے اردو پر بھی اثر آتا ہے، اردو کے باقی زبانوں پہ اثر آتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان زبانوں کے ادب کا ایک بڑا حصہ اردو میں منتقل ہو چکا ہے۔ بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ سندھی لٹریچر تھا، اب میں پنجاب میں رہتا ہوں، پنجابی میں تو سندھی نہیں جانتا، تو میں سندھی شعرا کو کیسے پڑھوں؟ تو ہوا یہ سندھی شعرا کا کلام کا ترجمہ اردو میں آ گیا، بلوچی شعرا کے کلام کا ترجمہ اردو میں آ گیا، آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، پشتون شعرا
کا پشتو کلام کا ترجمہ اردو میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک تو یہ ہوا کہ اردو کا دامن وسیع ہوا اور دوسرا زبانیں ایک دوسرے کے قریب آئی. ٹھیک ہے جی, تو علاقائی زبانوں کا ذخیرہ اردو میں آ چکا, اور اسی طرح بلکہ اردو کے ذخیرہ الفاظ میں ان زبانوں کے الفاظ کی آمیزش سے خوشگوار اضافہ ہو. آمیزش ملنا یعنی اردو میں ان زبانوں کے الفاظ شامل ہوئے, ملے. اردو میں اب وہ لب و لہجہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم خالصتاً پاکستانی لب و لہجہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی وہ جو ہمارا لہجہ پنجابی, سندھی, بلوچی, پختون, کشمیری, گلگتی, بلبتی نہیں ہے, بلکہ خالصتاً پاکستانی لہجہ ایک وجود میں آ رہا ہے. یہاں آپ کو سبق کے آخر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ آپ کی جو قومی ترانہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں, قومی ترانے میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے, اور اس کے لیے میں نے ایک الگ ویڈیو بھی بنائی تھی جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. قومی ترانے میں کل 53 الفاظ ہیں, 53. ان میں سے 28 الفاظ فارسی کے ہیں جو فارسی سے لیے گئے, 24 الفاظ عربی زبان سے لیے گئے, اور اردو زبان کا ایک ہی لفظ اس میں شامل ہے, کا. پاک سر زمین کا نظام, جس کو حروف عطف کہتے ہیں, یعنی جو دو حروف کو ملاتا ہے, پاک کا نظام. جس طرح اردو کی کتاب, تو کا کی حروف عطف ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اردو زبان میں کا لفظ ہے. اس کے علاوہ باقی تمام الفاظ فارسی اور عربی کے, بلکہ کہا جاتا ہے اگر ہم کا کو تبدیل کر دیں تو یہ پورا ترانہ فارسی زبان میں ہو جائے گا. تو یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اثرات ڈلے. بلکہ میں یہاں آپ کو یہیں پہ وضاحت کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. جی, یہ دیکھیے, یہ آپ کے لیے یقیناً نئی بات ہوگی اور میرا جی چاہ کہ یہ شامل کروں کہ دیکھیں اردو کی وسعت کتنی ہے. قومی ترانے میں فارسی الفاظ دیکھیں, پاک, سرزمین, شاد, باد, کشور, شاد, نشان, پاکستان, شاد, یاد, پاک, سرزمین, پائندہ, تابندہ, باد, شاد, پرچم, ستارہ, وا, رہبر, شان, جان, سایہ, خدائے. یہ سارے کے سارے فارسی الفاظ ہیں جو قومی ترانے میں شامل ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی تحقیق آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی, کیونکہ انٹرنیٹ پر یہ دستیاب ہی نہیں ہے. یہ میری اپنی تحقیق ہے. اب آ جائے عربی الفاظ کی طرف جو قومی ترانے میں موجود ہے. حسین, عزم, عالی, شان, عرض, مرکز, نظام, قوت, اخوت, عوام, قوم, ملک, سلطنت, منزل, مراد, ہلال, ترقی, کمال, ترجمان, ماضی, حال, استقبال, زلزلہ. یہ سارے وہ عربی الفاظ ہیں جن کو میں نے گرین کلر دیا جو قومی ترانے میں شامل. اردو کا ایک ہی لفظ کا جو اظہار ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں قومی ترانے میں 53 الفاظ, جن میں سے فارسی کے 28, عربی کے 24 اور اردو کا ایک لفظ شامل ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ اردو زبان میں کتنی زیادہ وسعت ہے. میں نے بڑی کوشش کی تھی اس کو ڈھونڈنے کی کہ اردو زبان میں کس زبان کے کتنے الفاظ ہیں, لیکن مجھے نیٹ پر یہ چیز کہیں بھی دستیاب نہیں ہو سکی. تو پھر خود مجھے اس پہ کام کرنا پڑا. آگے چلیں جی, آئین کی روح سے. آئین کیا ہوتا ہے جی؟ کسی بھی ملک کے جو ادارے چلانے کا قانون ہوتا ہے. ایک فرق سمجھ لیے, ایک آئین ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے. قانون ہوتا ہے عوام کے لیے, میرے آپ کے لیے قانون ہوتا ہے. لیکن وہ قانون جس کے تحت ریاست کے ادارے چلائے جاتے ہیں, اسٹیٹ آرگن جس کو کہتے ہیں, وہ آئین کے تحت چلائے جاتے ہیں. تو پاکستان کا آئین 1973 میں جو بنا, موجودہ آئین, تو اس کی بات ہو رہی ہے. آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہے. قومی زبان تو ہے, سرکاری زبان یعنی آفیشیل لینگویج. نیشنل لینگویج تو ہے, آفیشیل لینگویج بھی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سرکاری زبان تو انگریزی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئین میں یہ کہہ دیا گیا کہ قومی زبان تو پاکستان کی اردو ہے,
لیکن سرکاری زبان بنانے کے لیے 15 سال کی مہلت دی گئی کہ 15 سال کے اندر اندر اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان بنایا جائے گا. اور یہ کب کہا گیا؟ 1973 میں. 1973 میں کہا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو پاکستان کی قومی زبان بنایا جائے گا. جب 15 سال گزر گئے تو قومی زبان تو نہیں بنی. ٹھیک ہے جی. پھر مہلت آئین میں ذرا ترمیم کر دی گئی کہ مزید 10 سال مہلت دی جاتی ہے. مزید 10 سال مہلت مل گئی، پھر بھی بات نہیں بنی. پھر کہا گیا کہ مزید 5 سال اور مہلت کا کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. لیکن کیا ہوا کہ پھر بھی نہ کیا گیا. تو آپ اس سے دیکھیں کہ اور آج تک نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے جی. حالانکہ یہ آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. جی یہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن رکھ دیا ہے، پاکستان کا آئین رکھ دیا ہے. تو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 251 251 کی سب کلاس 1 کہتی ہے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور یوم آغاز سے 15 برس کے اندر اندر اس کو سرکاری و دیگر اغراض کے لیے استعمال کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے 15 سال کے اندر. اور اس کا پھر دوسرے سے میں بتایا گیا شک 1 کے تابع انگریزی زبان اس وقت تک سرکاری اغراض کے لیے یعنی مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکے گی جب تک کہ اس کے اردو سے تبدیل ہونے کے انتظامات مکمل نہ کیے جائیں. یعنی 15 سال تک انگریزی سرکاری زبان رہے گی، اس دوران انتظامات کیے جائیں گے، اردو زبان بن جائے گی. کب کہا گیا؟ 1973 میں. اس کا تیسرا سب آرٹیکل دیکھیں. قومی زبان کی حیثیت کو متاثر کیے بغیر کوئی صوبائی اسمبلی قانون کے ذریعے قومی زبان کے علاوہ کسی صوبائی زبان کی تعلیم، ترقی اور اس کے استعمال کے لیے اقدامات تجویز کر سکے گی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو مقامی زبانیں ہیں ان کی ترقی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن قومی اور سرکاری زبان اردو ہوگی. میں نے آپ کو آئین کا پورا آرٹیکل سنا دیا جس کا حوالہ دیا گیا اس کا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی کہ آئین کی روح سے پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان اردو ہے. اس زبان نے جہاں تخلیق پاکستان میں اہم کردار ادا کیا ہے وہاں یہ وطن عزیز کے مختلف علاقوں کے مابین رابطے کی بھی اہم ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. جب پاکستان بنا تھا نا تو اردو اخبارات کا بڑا اہم کردار تھا جنہوں نے مسلم لیگ کا پیغام، قائد اعظم کا پیغام گھر گھر پہنچایا. تو تشکیل پاکستان میں بھی اردو کا بڑا اہم کردار رہا ہے. اور اس کے بعد یہ پاکستان کے مختلف علاقوں کو جوڑے ہوئے. دیکھیں تسبیح میں ایک دھاگا ہوتا ہے جو تمام دانوں کو جوڑے ہوتا ہے. اگر آپ دھاگا کاٹ دیں تمام دانے بکھر جائیں گے. تو پاکستان کے عوام کو، علاقوں کو اگر تسبیح کے دانے کہہ دیا جائے تو جس دانے میں پروئے ہوئے ہیں وہ مذہب اسلام اور ہماری قومی زبان اردو. یوں یہ زبان وحدت پاکستان کی ضامن بھی قرار پائی. وحدت ہوتا ہے ایک ہو. ٹھیک ہے. تو پاکستان جو متحد ہے، ایک وحدت ہے، تو اس کی بڑی وجہ اردو زبان. سب سے پہلی بات تو مذہب اسلام، اس کے بعد اردو زبان. یہ مضمون جو آپ نے پڑھا یہ لیا گیا متاع نقد و نظر کتاب سے. متاع کہتے ہیں سرمایہ، اسباب. نقد و نظر کہتے ہیں تنقید و تبصرہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ تنقید و تبصرہ کی کتاب تھی جس میں یہ مضمون لیا گیا. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے جس طرح میں نے بھی آپ کو تفصیل سے بتایا آرٹیکل 1973 کے آرٹیکل 261 میں نے جو بھی ابھی بتایا آپ کو اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا اور اسے دفتری زبان بنانے کے لیے حکومت کو 15 سال کی مہلت دی گئی. سال 2015 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے خواجہ میں نام بھول گیا، خواجہ احسن سے غالباً. بہرحال سال 2015 میں سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے باوجود انگریزی سے مغلوب حکمران طبقوں کی وجہ سے اردو کو تاحال سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا جا سکا.
ہمارے جو حکمران طبقہ ہے نا وہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے. ہم جسمانی طور پہ آزاد ہو گئے ہیں، ذہنی طور پہ آج بھی انگریزوں کے غلام ہیں. یہی وجہ ہے کہ اردو کو اس کا جائز حق نہیں مل سکا. ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا جی. اینڈ پر ہم آتے ہیں سب کی خلاصے کی طرف. مجھے اسٹوڈنٹس بار بار کہ آپ خلاصہ بھی ضرور کرایا کریں. خلاصہ کہتے ہیں مکثر کو. خلاصہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے، 1 نمبر مصنف کا نام کا ہوتا ہے جو آپ نے الگ سے لکھنا ہوتا ہے. اندر لکھیں گے میں بھی ٹیچر کی نظر نہ پڑے آپ کا نمبر کرتا ہے. معیاری ہوتا ہے 1/3، یعنی جتنا ٹوٹل کنٹینٹ مواد ہے اس کا 1/3. تو یہ آپ کا یہ جو ٹوٹل آپ کا یہ سبق ہے، یہ مضمون، یہ 930 الفاظ پر 930 الفاظ پر مشتمل ہے. تو اس کا خلاصہ میں نے بنایا ہے 300 الفاظ، یعنی تیسرا حصہ. تو جسٹ آپ تفصیل سے پڑھ چکے، میں خلاصہ ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں بس. مصنف ڈاکٹر ممتاز منگلوری. اور خلاصہ سنیے. پاکستان کے چاروں صوبوں میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں جو اپنے اپنے علاقے کی تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتے ہیں. یہ ساری زبانیں ہمارے ادب کا قیمتی خزانہ ہے اور انہیں مجموعی طور پر پاکستانی تہذیب و ثقافت کہتے ہیں. مسلم دور اقتدار میں صوفیاء اکرام نے ان مقامی زبانوں میں تعلیم دی، جس وجہ سے ان میں اخوت، مساوات اور محبت کی اعلیٰ انسانی اقدار کے ساتھ ساتھ مجاہدوں کی تلوار کی جھنک بھی سنائی دیتی ہے. پاکستان کی سب زبانیں اپنی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں، تاہم پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، سرائکی اور کشمیری زبانوں کا شمار بڑی زبانوں میں ہوتا ہے اور ان میں وسیع ادبی سرمایہ موجود ہے. سندھ کے شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست، پنجاب کے سلطان بہو، وارث شاہ اور بلے شاہ، سرحد کے خوشحال خان کھٹک اور رحمان بابا، بلوچستان کے جامدرک اور مستوکلی رحمت اللہ علیہم پاکستانی ادب کی وہ عظیم شخصیات ہیں جن کے شاعرانہ کارناموں پر ہر پاکستانی کو بجا طور پر فخر ہے. پاکستان میں بولی جانے والی بیشتر زبانیں بنیادی طور پر ہند آریائی خاندان کی زبانیں کہلاتی ہیں، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تغیرات پیدا ہوتے چلے گئے. ہمیں اپنے ملک کی زبانوں کو سیکھنا اور ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے پاس رابطے کی ایک مشترکہ زبان موجود اور وہ زبان اردو ہے. اردو کی ہر دل عزیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے کا دعویٰ ہے کہ اردو اس کے ہاں پیدا ہوئی. ان زبانوں کے ادب کا ایک بڑا حصہ اردو میں منتقل ہو چکا ہے، جس سے نہ صرف اردو کے ذخیرہ الفاظ میں بھی خوشگوار اضافہ ہوا ہے، بلکہ اردو میں اب وہ لب و لہجہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم خالصتاً پاکستانی لب و لہجہ کہہ سکتے ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق قومی اور سرکاری زبان ہے. پاکستان آئین کے مطابق اردو قومی اور سرکاری زبان ہے. اردو ہی ملک کے طول و عرض میں رابطے کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ وحدت پاکستان کی ضامن بھی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ سبق کمپلیٹ ہوتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ ہمیں اپنی علاقائی زبانوں سے بھی عقیدت محبت رکھنی ہے کہ وہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اردو خوبصورت زبان، اردو میٹھی زبان، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. شہد و شکر سے میٹھی اردو زبان ہماری ہوتی ہے، جس کے بولنے سے
میٹھی زبان ہماری۔ آپ، مجھے یقین ہے، اردو زبان کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے اور ساتھ ہی اس سبق کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ یا سبق ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔